वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अगरचे बलोचिस्तान के सरदारों की हुकूमत के साथ रहने या रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाने की एक तारीख है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में बलोचिस्तान के नौजवानों की तरफ से अपने हुकूक और रियासती पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक ने छोटे सूबों के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को एक बार फिर मुल्की सियासत में एक अहम मौजू बना दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते बलोचिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने जब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया तो इस बहस का आगाज़ भी हुआ कि पार्लियामेंट, जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल हैं, क्यों इन सूबों की बेचैनी दूर करने में नाकाम है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने 2016 के एक मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस तमाम सूरत हाल के पस मंज़र में मौलाना फजलुर रहमान जैसे ज़ीरक सियासतदान की तरफ से ये कहा गया कि केपी और बलूचिस्तान में वफाक की रिट ख़त्म हो चुकी है और हालात को संभालने के लिए सियासतदानों पर एतमाद किया जाए। आज ही असम्बली में अपोजिशन की तरफ से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त जमा कराई गई है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे मुल्क के छोटे सूबों के वफाक के साथ ताल्लुकात के बारे में। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपने खिताब में रियासत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो सियासतदानों को बाइख्तियार बनाए ताकि वो सूबों को शिकायत का इजाला कर सके और मसाइल के हल में अपना किरदार भी अदा कर सकें। मौलाना का कहना था कि अगर रियासत चाहे तो पार्लियामेंट और सियासी रहनुमा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बातचीत से मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा की तरफ से एक ऐसे वक्त में ये बात कही गई है जब बलूचिस्तान में हाल ही में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के बाद हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने मजीद ताकत के इस्तेमाल को बलूचिस्तान के मसले के हल के तौर पर पेश किया है कि क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बाद कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा उमर अयूब ने भी हुकूमत को अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को संजीदगी से लेने का कहा और बलूचिस्तान में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे जाने की बात की जो सूबे के नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। साबिक़ वज़ीर आला और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मामलात पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि उन्हें शक है कि हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ अपने खुसूसी इंटरव्यू में बलोच रहनुमा का कहना है कि उन्हें रियासत पर एतमाद नहीं है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में नौजवानों की तहरीक के साथ काम करने को तैयार है। तकरीबन 20-25 साल से बलूचिस्तान में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इन्हीं पार्लियामेंट में हमने उनका तज़किरा भी किया, लोगों को समझाने की भी कोशिश की। हमारे लोगों को एहतजाज का भी हक नहीं और इसी असम्बली में किसी ने चूं तक नहीं की। किसी ने एक दिन के लिए बलूचिस्तान जो 43% आपके मुल्क का हिस्सा है उसके हवाले से एक दिन 365 में से एक दिन के लिए भी मुकर्रर नहीं किया गया कि उस पर जो डिबेट होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर ना होता कि आप असम्बली में ही रहते और राह फरार इख्तियार करने के बजाय इसी असम्बली में बैठ के अपने सूबे का मुकदमा लड़ते? आज जो नाराज़ हैं उनको नाराज़ करने का क्रेडिट भी रियासत और रियासती इदारों को जाता है। आज अगर उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, उनके हाथ में बंदूक थमाने वाली रियासत की वो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बंदूक उठाए। जब आपको हम जैसे लोगों को, मारन जैसी बच्ची को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है तो आप सोचे उनके लिए रास्ता, मैं ये नहीं कहता को सही रास्ता है, लेकिन जब तमाम रास्ते आप बंद कर लेते हैं तो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपना रास्ता चुनता है। आप खुद भी तो इसी वज़ीर आला रहे, पार्लियामान का हिस्सा रहे, आप खुद भी तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे, आप क्यों नहीं ठीक कर सके? मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं वज़ीर आला भी रहा हूँ, मेरे वालिद मोहतरम भी वज़ीर आला रहे, लेकिन वजूहत क्या थी कि हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई? हमने कौन से ऐसे मुजरमाना वाक़यात किए थे कि हमें हमारी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया गया, हमारी पार्टियों को तोड़ दिया गया और उसकी पैदाइश में न सिर्फ ये किया गया, गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए। आपको लगता है कि अब जो बलूचिस्तान में सियासी मामलात हैं उनका तमाम किरदार वो नौजवानों ने अपने हाथों में ले लिया है? एक सदी होने को है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात बेहतरी के बजाय जब बदतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो नौजवान भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमारी 3 जनरेशनें सब्र में गुजर गई हैं और हम कितना सब्र करेंगे। आप बिल्कुल, मैं ज्वाइन कर सका इस हालत में उनके साथ, उन्होंने क़यादत की, मैं उनकी क़यादत में उनके पीछे भी चलने के लिए तैयार हूँ।
اگر انہوں نے ہمیں نہیں اپنایا، کم سے کم یہ 2 ہاتھ تو ہیں، ان کے لیے دعاگو تو ہوں گا میں ضرور۔ آپ کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جو اگر مان لیے جائیں تو آپ اسمبلی میں بھی واپس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ بالکل اس سسٹم کو چلنا چاہیے، میں اس سسٹم کے ساتھ؟ ڈیمانڈ بھائی ہماری صرف یہ ہوگی کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ آج دن تک 1947 سے آج دن تک بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں، اس کی ایک کالونی سمجھا گیا ہے۔ ان کا ایم بلوچستان کے وسائل کو کس طرح لوٹا جائے، چاہے وہ سوئی گیس کی شکل میں ہو، چاہے سندک کی شکل میں ہو، چاہے ریکوڈیک کی شکل میں ہو، یا سی پیک کے نام پر جو ہے گوادر اور بلوچستان کا استحصال کرنا۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا مورکہ یا ایسا انہوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے بلوچستان میں جس کو جو ہے آنے والی تاریخ میں جو ہے سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے۔ 26 اگست کے حملوں کے بعد ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں، وزیر اعظم بھی تھے، آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مسئلہ جو کئی حکومتیں حل نہیں کر سکتی، 5 منٹ کی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کیا وہ مسئلہ حل ہو سکے گا، سمجھ سکیں گے جو 75 سال میں ہم ان کو سمجھا نہ سکیں؟ سر آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو کنفلکٹ بھی چل رہا ہے اس کے بھی بینیفیشری ہیں، جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے بھی بینیفیشری کافی ہیں۔ اسی طرح اگر بلوچستان کا کنفلکٹ حل ہو جاتا ہے تو سالانہ اربوں روپے جو سیکورٹی کی مد میں ہماری ایجنسیوں کو جاتی ہیں وہ بند ہو جائے گی۔ اور دوسری بات پھر میں آؤں گا اس 25 اگست کے واقعے پہ۔ 25 اگست کے واقعے پہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے تو ایڈمٹ کیا جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے ان کی سوچ کچھ بھی ہو، لیکن کیا صرف اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں؟ ریاست کے خفیہ ادارے، سیکورٹی فورسز، وہ کہاں تھی؟ کیا یہ ذمہ داری ان پر نہیں بنتی؟ یہاں پر اتنے بڑے سانحے ہوئے اور آپ کے منسٹر انٹیریئر کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس ذہنیت کے بندوں کو یا وہ وزیر اعلیٰ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ناراض بلوچوں سے بات نہیں کریں گے، جب ناراض سے بات کریں گے تو یہ وزیر اعلیٰ اور دوسرے اس طرح کے جو سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ ناراض بلوچ اور جو دہشت گرد جن کو کہا جا رہا ہے، آپ ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ناراضی جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے پھر جو نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بلوچستان میں نفرت کے بیج 1947 سے بوئے گئے ہیں اور آج وہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس کے جڑیں بلوچستان کے ہر کونے میں پھیل چکی ہیں، اور نہ کہ صرف بیج بوئے گئے ہیں بلکہ ہر دور حکومت میں اس کو فرٹیلائز کیا گیا ہے اس درخت کو بلوچستان کے لوگوں کے خون سے، تو پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ مسنگ پرسن کا ایشو کس طرح سے ریزالو ہو سکتا ہے؟ آپ اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کہ آپ ریاستی اداروں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے، پارلیمنٹ، گورنمنٹ، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام دروازے ہم نے کھٹکھٹائے اور کوئی دروازہ بچا ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ بلوچستان کے احتجاج کرنے والے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد سردار اختر مینگل کی طرف سے جس طرح سے استعفیٰ آیا اور اس کے بعد اب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے جو ریزرویشنز ہیں اپنی شیئر کر رہے ہیں، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالمالک بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو سیاستدان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں۔ سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ کیا پریشانی کا باعث ہونا چاہیے وفاق کے لیے؟ شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، اس کو اختیار ہے کہ اس نے استعفیٰ دی ہے اس کی پارٹی کی فیصلے کے مطابق یا اس کی اپنی ذاتی فیصلے کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوری سیاست نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں جمہوری سیاست کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری جمہوری حکومتوں سے مل کر اپنی قومی حاکمیت، اپنے سائل اور مسائل اور اپنے دوسرے مشکلات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً سردار صاحب نے جو استعفیٰ دی ہے وہ ضرور وفاق کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے میرے خیال میں۔ تو چند ہفتے پہلے آپ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، کیا وفاق کو بلوچستان کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے، ادراک ہے ان کو کہ کیا حقیقت ہے بلوچستان کی؟ دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کا ان کو ادراک ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ
مختلف ہیں. ایک جانب جو ہے نا دیکھیں نا, آپ بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو معاشی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سیاسی پس منظر میں تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کہ حاکمیت کا ہے. عوام اپنی مرضی کے خواہشات پہ ووٹ نہیں دے سکتا ہے, ووٹ دے گا کسی اور کو, کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بلوچستان میں ہے. پھر یہ انسرجنسی ہے جس کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں جو مسئلے ہیں, چاہے وہ روزگار کے ہوں, چاہے وہ کمیونیکیشنز کے ہوں یا انرجی کے ہوں, وہ سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ایسی ہے جس میں مسنگ پرسنس کے ایشو سے لے کے جو سیاسی ایشوز آپ نے بتائے, حق حاکمیت کا جو ایشو ہے, اس کے بعد معاشی ایشوز ہیں, ان سب کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے؟ دیکھیں, اگر وہ چاہیں, اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ چاہیں, تو یہ مسئلے ان کے ہاتھ پہ ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ وہ حل کر سکتے ہیں, یا الیکشنوں میں دھاندلی کو روک سکتے ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پروفیشنل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان میں اس وقت بہت مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے, ہر چیز بکا ہوا مال ہے. ان کو وہ روک سکتے ہیں, لیکن بنیادی جو ایشوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں, چاہے الیکشن ہو یا لاپتہ افراد یا انسرجنسی, جو انسرجنٹ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات. ڈاکٹر صاحب, جبری گمشدگیوں کا ایشو پرانا ایشو ہے, آپ کی حکومت بھی تھی بلوچستان میں, آپ کو کیا چیلنجز رہے اس کو حل کرنے میں؟ میں بھی اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں رہا, کیونکہ سیاسی حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ پیورلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. جب تک وہ نہ چاہیں حل نہیں ہوگا. تو آپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی مذاکرات جو تھے ان میں بھی شریک ہوئے, اور اس حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بھی رہے. کیا کوئی امکانات ہیں کہ بلوچستان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور صوبے کی وفاق سے ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ میں فرینکلی کہتا ہوں, اس ٹائم بہت امکانات تھے, 60-70% امکانات تھے کہ بہت سے لوگوں کو ہم راضی کر سکے. لیکن اب مجھے امکانات کم لگ رہے ہیں, کیونکہ ابھی کا جو لیڈرشپ ہے اور اس ٹائم کا لیڈرشپ میں بہت فرق ہے. ابھی سارے نوجوان آ گئے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اب مذاکرات کریں گے. مرکز بھی کہتا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, اور میرے خیال میں یہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اس ٹائم کے حالات مختلف تھے. اس ٹائم مذاکرات جب میں نے کیے تو اس میں 60-70% چانسز تھے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو. تو رابطے بحال کیسے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر مالک؟ کوئی سولوشن نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ سے ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. سب سے پہلے ان کو ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ وہ جا کے جو ہے نا مذاکرات کے لیے حالات مناسب ہو. سر دست جو ہے نا لاپتہ افراد کو وہ ایڈریس کرے, ان کو لائے, تانوں میں, جیلوں میں رکھے, اور مزید لوگوں کو لاپتہ نہ کریں. احتجاج کی حق دے دیں, پرم احتجاج آئینی حق ہے اس کو حق دے دیں, اور لوگوں کو تنگ نہ کریں. جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو جابز دے دیں, اور جو سینس آف ڈپرویشنز ہے اس کو ایڈریس کریں. ہمارے بارڈرز ہیں, بارڈروں کو کھلا رہنے دیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا آنا جانے میں ان کو تجارت میں تکلیف نہ ہو. یہ مختلف جو ہے نا کثیر الجہتی اسٹریٹجی ہوگی, تب ماحول جا کے آگے بہت آگے بہتر ہوگی. فی الحال تو امکانات نہیں ہیں, مجھے نہیں لگتے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہم سے بات کر رہے تھے, اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کے خیال میں ایک سولوشن ہے کہ آگے جا کے اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہ مرکز میں اپوزیشن میں ہے, اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات میں کم ہی کبھی کوئی گرم جوشی نظر آتی ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے. شمیم, وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری پر صوبائی حکومت کا کیا رد عمل آیا ہے اب تک؟ خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل یہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا, اپروچ کیا, رجوع کیا, اور وہاں پشاور ہائی کورٹ سے ان کو 1 مہینے کی راہداری ضمانت مل گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر تمام عدالتوں سے رجوع کر دیں, اور وہاں پر اس کی
جو ضمانت ہے اس کی کنفرمیشن کر دے یا ٹرائل شروع کر دے. تو یہ آج ان کا ہے. اور وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر جو ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جو کچھ کر رہا ہے تو وہ 8 ستمبر کی جو جلسہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کر رہا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ وہ یہ جلسہ ضرور کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے از خود عمران خان کو کہا ہے کہ اس سلسلے میں مزید کسی قسم کا مشورہ یا کسی قسم کی ہدایت وصول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ جلسہ میں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور یہ کروں گا. شمیم صاحب، کوئی ایسا اگر ہم آپ کے سورسز کی بات کرتے ہیں اور ہسٹوریکلی بات کریں تو اس طرح کے کیسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور عوامی سطح پہ کیا ریئیکشن ہوگا اس کا؟ نہیں، میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اسی قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر اگر دیکھیں تو یہ سیاسی نیچر کے ہوتے ہیں اور یہ 2016 کا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر بھی پاپولیرٹی ہے، پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے. تو ظاہر ہے اگر وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جائے تو اس کا رد عمل سخت بھی ہوگا. اور یہاں پر ان کی حکومت بھی ہے. انہوں نے یہ جو جلسہ ہے 8 ستمبر کو وہاں سنگجانی میں، تو اس کے لیے صوبائی حکومتیں بہت زیادہ انتظامات کر رکھے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ جو سڑکوں پر رکاوٹ پنجاب کی حدود میں موٹر وے پر یا جی ٹی روڈ پر ہوں گے تو ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے بھاری مشینری کا بھی انتظام کیا ہے. بہت کچھ کرنے والے. تو یہ جلسے کے انتظامات کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ان کی سپورٹ بھی ہے اور جو وفاق کے ساتھ جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی سیاسی حالات ہیں اس جلسے کے بارے میں یا اس انفیکٹ گرفتاری کے بارے میں. بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا ہمارے ساتھ ہے. صوبوں کے تحفظات اور وفاق کے پاس بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کوئی پالیسی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد حسین سے. زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بلوچستان کے وفاق یا ریاست سے تحفظات تو اشروں سے چلے آ رہے ہیں. بلوچ نوجوانوں کی تحریک ایک نئی چیز ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ بلوچستان کی سیاست میں، جہاں ایک عرصے تک صرف سردار ہی سیاسی میدان میں ہمیں نظر آتے تھے؟ دیکھیے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بلوچستان کی سیاست میں. اس وقت جو ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں مختلف ادوار نے انسرجنسی کری تھی، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں پہلے جو ہے زیادہ تر ہمیں نظر آتے تھے قبائلی علاقے سے میں اس کا اثر تھا اس پوری انسرجنسی کا. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے جو پڑھے لکھے اور ایک حد تک مڈل کلاس جو آبادی ہے وہ جو ہے آج سب سے زیادہ متنفر ہے اس میں بلوچستان کی حالات کی وجہ سے، اور وہی سب سے خطرناک صورتحال بن کے آئی ہے. اور اس کی وجہ بہت صاف نظر آتی ہے. یہ آج اچانک نہیں ہوا ہے. جو اسٹیٹ کی پالیسی بلوچستان میں رہی ہے، جیسے ابھی آپ کے پروگرام میں سردار اختر مینگل فرما رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے. اور ہمیشہ سے وہاں پہ کوشش یہ کی گئی کہ وہاں کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو جو ہے نہیں آنے دیا جائے. اور ایسی حکومتیں قائم رہی ہیں وہاں پہ جن کو ایک آشیرواد رہی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کے تحت ہی ساری حکومتیں بنتی بھی رہی ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے بد اطمینانی اور ایلینیشن بڑھتا ہوا جا رہا ہے. آج کے جو نوجوان وہاں بلوچ ہیں ان میں ان کی جو ہے ایک لحاظ سے جس کہتے ہیں کہ اویئرنیس بھی زیادہ ہے. وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہی بات یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال وہاں کے بلوچستان سے بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو تاریخی طور پر زاہد صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں، جو کہ کل سے بات ہو بھی رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ریاست موقع دے، ان پہ اعتماد کرے، اور یہ بات ہو سکتی ہے طاقت کے استعمال کی جو بات ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے نگیٹ کیا جائے، اس کو رد کیا جائے کسی طرح سے. آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہے، کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل. دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ تھرو آؤٹ سارے بلوچستان کو دو طریقے سے دیکھا گیا. ایک تو یہ تھا کہ کالونی کے طور پہ وہاں پہ جو ان کے وسائل تھے اس پہ جو ہے آپ کو نے بلوچستان کے عوام کو کوئی حصہ نہیں. دوسری بات ہے کہ ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں رہی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ ہے، اور سیاسی مسئلے کو جب آپ سیکیورٹی کے تحت یا طاقت کے زور سے آپ اس کو کریں تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. میرے خیال مولانا فضل الرحمان ان کا مطلب کیا تھا میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ سیاسی بلوچستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس طرح سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، جو اچھا یہ بھی ایک اور بات حقیقت ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنا کردار بلوچستان میں ادا نہیں کر سکی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ چیز خراب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک حقیقت بھی ہے کہ آپ جو اگر سیاسی مسئلوں کو سیاست دانوں پہ چھوڑیں گے تو بہتر نتائج ہوں گے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خود سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ خود جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکتی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ایک وسیع تر ایک ڈائلاگ ہو جو بلوچستان کے عوام کو بھی لیا جائے، اور ان کے جو خاص جو ایک لحاظ سے جو پہلے تو یہ ہے کہ جو گریوانسز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. تو خیبر پختونخوا، اگر ایک چیز میں لاسٹ میں زاہد صاحب انکلوڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو ایڈریس کرتے چلیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مسئلے میں بنیادی فرق اگر ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں تو بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں بلوچستان میں تھرو آؤٹ ایک سیاسی مسئلہ رہا ہے، وہ کی جنگ رہی ہے، جمہوریت کی جنگ رہی ہے، اور جب اس کو آپ جو ہے اس کو طاقت کے زور سے جو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ایک لحاظ سے انتہا پسند تنظیموں کو بھی موقع ملا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس قسم کی کاروائیاں بھی ہوئی، دہشت گردی کی کاروائیاں بھی ہوئی. لیکن بلوچستان میں جو TTP کا مسئلہ ہے اس میں بہت ہی مختلف ہے. وہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جو کہ نہ کسی عوام کی اس کی حمایت ہے، بلکہ ایک گروہ جو ہے طاقت کے زور سے اپنا ایک ریٹروگریسو جو نظریہ ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس میں بہت اور اس کا سارا دار و مدار سیاسی نہیں ہے بلکہ دہشت گردی ہے. اگر کسی پاکستان میں بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے جو اپنی جمہوری جدوجہد میں بھی حصہ لیتی ہیں، لیکن یہ کہ TTP جو ہے وہ سوائے اس کے کہ اس کا ایک طاقت کے زور سے ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جس میں جو ہے ایک بدترین قسم کی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو نہ جمہوریت پہ یقین ہے نہ ہی پاکستان کے آئین پہ ہے. تو جمہوریت کا جو بیسک ڈفرینس ہے وہ دونوں صوبوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جمہوریت پہ یقین کا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین، آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. تب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.